बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी के साथ माह रमज़ानुल मुबारक की इस पहली पुरनूर सुबह में ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर हो चुका है। रात चाँद अगरचे कदरे लेट तुलू हुआ, लेकिन ज़ाहिर है ये चाँद जब तुलू होता है तो इसके साथ खैर व बरकत का एक पूरा हाला और एक पूरा दायरा ऐसा होता है जो पूरे आलम इंसानियत और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को अपने अहाते और अपने दायरे में ले लेता है। उम्मत मुस्लिमा को इस अज़ीम तर माह मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस माह मुबारक का बहुत इश्तियाक फरमाते थे, और बिलखुसूस आपका जो वो अज़ीम और बलीग खुतबा जो हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि या बाक़ियल खैर अक़बिल क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, कि नेकी के तलबगार आगे बढ़, तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम तर बरकतों, रहमतों, अज़मतों और फ़जीलतों वाला महीना साया फ़िगन होने वाला है। ये माह मुबारक जिसको नेकियों का मौसम बहार भी कहते हैं, और एक तो ज़ाहरी बहार इस वक्त लाहौर और इस ख़ित्ते में पूरी तरह अपनी आबोताब के साथ जलवा फ़िगन और जलवा आ रहा है कि जहाँ जहाँ आप देखते हैं नीले नीले उदे उदे पीले पीले पैरहन आपको नज़र आते हैं कि चलना है तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा हैं, फूल खिले हैं, पात हरे हैं, कम कम बादो बारा हैं। लेकिन इस पर जो हुस्न और ख़ूबी अल्लाह ताला ने हमें और ज़्यादा अता की है वो ये नेकियों का मौसम बहार, कि जिसमें इंसान के तज़किया और तहारत के ऐसे एहतमामात मौजूद हैं जिसके सबब आपकी ज़िंदगी सही समत में आ सकती है। ये जो 30 दिन हैं, और अगर बाज़ सूफिया के नज़दीक 15 शाबान से लेकर तकरीबन 27 या 26 रमज़ान तक ये एक पूरा 40 रोज़ा वो कोर्स है जिसमें हमें तज़किया और तहारत के वो उन्वानात अता होते हैं जिसके सबब हम अपनी ज़िंदगी को उस ढब में डालने की एक कोशिश कर सकते हैं जिसकी तरफ हमें हमारा इस्लाम और हमारा दीन और बिलखुसूस नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुतवज्जे करती हैं। इस माह मुबारक में बहुत सी तब्दीलियाँ इंसान के अंदर आनी चाहिए, बहुत सी ना आ सकें तो कुछ ना कुछ ज़रूर आएँ। और तरजीह क्या होनी चाहिए? इबादात। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज का अहतमाम बाजमात करें, मस्जिद में जाकर करें, कुरान पाक का एक वर्क ही पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और तर्जुमे के साथ एहतमाम हो तो फिर ये सोने पे सुहागा है। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक मुख्तसर हदीस और अहादीस का कोई मजमूआ आप रख लें, और फिर इसके साथ इस्तिग़फ़ार, और फिर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत, अरादत और मोहब्बत का नज़राना दरूद पाक की सूरत में पेश करें। नूर कुरान कुरान पाक के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात से आरास्ता होता है, और इसमें इन मौज़ूआत से मुतल्लिक़ जो मुक़्तदर और मोतबर स्कॉलर हमारी इन नशिस्तों में हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा होते हैं। और आज हमारा पहला मौज़ू सूरतुल फ़ातिहा। फ़ातिहा जैसा कि इसके उन्वान ही से ज़ाहिर हो रहा है कि खोलने वाला, फ़ातिहा यफ़्ताहु। सूरतुल फ़ातिहा ये कुरान पाक इसका बहुत अजीम और मोतबर सूरा है, और कहते हैं कि जब ये नाजिल हुई तो फ़रिश्तों की एक जमात पूरी इसके साथ उन्होंने नज़ूल फरमाया। और फिर ये सूरत अपने अंदर बहुत सी हिकमतें, बरकतें रखती है। इसको सबम मिनल मसानी, यानी वो 7 आयात जो बहुत कसरत से पढ़ी जाती हैं, उससे ताबीर किया गया। अरबों के अंदर एक रिवाज था कि वो जिस चीज़ से मोहब्बत करते थे उसके बहुत से नाम रखते थे। ये एजाज़ इस सूरत के हिस्से में भी आया कि अरब इस सूरत से बहुत मोहब्बत करते थे, और फिर इसको मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ अस्मा से पुकारते थे। इस सूरा के अंदर क्या हिकमतें हैं, हमारे लिए हिदायत के क्या दरवा होते हैं, इन सारे उलूम, मारिफ़ और मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ
علماء کا، اسکالرز کا ایک بہت وسیع پینل. میرے پہلے مہمان صاحبزادہ علامہ بدرالزمان قادری شیخ الحدیث ہیں، جامعہ حجویریہ کے بہت وسیع علمی اور دینی سرمایے کے وارث ہیں. اور میرے دوسرے مہمان علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی اپنے خاص اسلوب اور ڈھب اس کے آدمی ہیں، اور ہماری جو مجالس اور محافل ہیں نور قرآن کی اس میں طویل عرصے سے تشریف فرما ہوتے ہیں. ہمارے ناظرین ان سے آگاہ ہیں. اور نعت گائکی اور پڑھنے کے حوالے سے، حمد خوانی کے حوالے سے ایک ایسا نام جو ایک استاد کے درجے پہ ہے، الحاج اختر حسین قریشی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی طرف اپنے علماء کے پینل کی طرف جانے سے قبل ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحمن، بہت بڑا مہربان. اسماء حسنہ، اس میں سے جو بھی اسم آپ اس کو حرز جاں بنائیں اس کے اندر بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہیں. میں اپنے پہلے مہمان علامہ صاحبزادہ بدرالزمان قادری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جیسا میں نے ابتدائیہ میں بھی کچھ عرض کیا، اور ہر موضوع کا ایک یقیناً تقاضا بھی ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کے اندر جو برکتیں، رحمتیں، عظمتیں اور فضیلتیں ہیں یقیناً وہ ایسی ہیں کہ آپ پورے 40 منٹس بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ بیان کریں تاکہ دیگر بہت سے عنوانات سے بھی آپ سے ہم روشنی اور رہنمائی حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ جو ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑی جداگانہ حیثیت کی حامل ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ یہ پورے قرآن کی جتنی بھی صورتیں ان کے ماتھے کا جھومر ہے تو بھی کم نہ ہوگا. ماشاءاللہ. اس کے کثیر نام ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ عرب جس سے محبت کرتے تھے اس کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اور ناموں کا زیادہ ہونا بنیادی طور پر شرف و فضیلت کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ صورت ہے جس کے نام بہت زیادہ ہیں، جس میں آپ سورۃ فاتحہ دیکھیں، الفتاح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی سے فاتحہ کھولنے والی. یہ مقدمہ اور دیباچہ ہے قرآن کریم کا، اور آغاز کلام ہے. کوئی بھی کتاب ہو یا کوئی بھی کلام ہو، اس کا دیباچہ، اس کا مقدمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اصل میں اس پوری کتاب کا کرکس اور نچوڑ جو مقدمے کے اندر آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پڑھنے والا مقدمہ پڑھ کے ہی، اگر قاری اچھا ہو، سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، مقدمہ پڑھنے کے بعد فوراً سمجھ جاتا ہے، اور کہ لکھنے والا بھی اچھا ہو، لکھنے والا بھی وہ اچھا مقدمے کی اہمیت سمجھتا ہو، اسے اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. اسی مقدمے سے وہ بہت سی چیزیں کشید کر لیتا ہے، نتائج اخذ کر لیتا ہے. اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ انسان کی تخلیق سے لے کے اس کی انتہا اور روز حشر تک ہر چیز کا پیغام دے رہی ہے. اس کی تخلیق سے لے کے اس کی حشر تک اور قیامت تک اور یوم جزا تک ہر پیغام دے رہی ہے. اس کی مختلف نام اس کے آتے ہیں، جس میں سورۃ الحمد بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، سورۃ الکنز بھی اسے کہا جاتا ہے، سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، کافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ شافیہ بھی کہا جاتا ہے. اور سارے ہی نام اسماء بامانہ ہیں، سارے بامانہ ہے. اور ایک ایک اگر الیبریٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم نہ ہو. رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد میں، اور آپ نے سعید ابن مولا کو، ابو سعید بن مولا کو آپ نے آواز دی تو نماز ادا فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا تم نے آنے میں تاخیر کر دی، تو عرض کی یا رسول اللہ میں نماز ادا کر رہا تھا. فرمایا کیا تم نے اللہ کا پیغام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا کیا پیغام نہیں سنا؟ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جایا کرو. فرمایا جب میں یہاں سے جاؤں گا تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سعید بن مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے پھر مجھے فرمایا میرا ہاتھ تھام کے کہ مجھے ایک ایسی صورت عطا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ از خود قرآن کے اندر بھی ایسی صورت کوئی دوسری صورت نہیں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے. اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عوض ہے، ہر صورت کا عوض ہے، لیکن سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کا عوض کوئی دوسری صورت نہیں بن سکتی. آپ نے اس کو اس طریقے سے آپ نے فرمایا، اور یہ بار بار اور 48 مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ دن میں ایک مومن مسلمان جو ہے سورت کو دہراتا ہے اپنے نوافل کے اندر، سنن کے اندر، نماز کے فرائض کے اندر، واجب کے اندر اس کو دہراتا رہتا ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے جس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں. دم کے حوالے سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے، اس کی فضیلت اور برکت کو دیکھا جائے تو رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی ایک جماعت تھی، امام بخاری کی حدیث ہے، سید خدری اس کے راوی ہیں کہ ایک جماعت ایسی تھی
جو سفر پر روانہ ہوئی اور جب کہیں پڑاؤ ڈالا تو قبیلے وہاں مختلف قبیلے موجود تھے، قبیلے کے پاس جا کے رکے، ان سے انہوں نے کہا کہ ہماری مہمانداری کا کچھ تھوڑا تقاضا پورا کر دیجئے. انہوں نے اس سے صرف نظر کیا، اعراض کیا. جب اعراض کیا اسی اسنا میں ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، اور آپ نے ان قبیلے والوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ کہا علاج تو ہے ہمارے پاس، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں اگر 30 بکریاں دیں گے پھر ہمارے پاس علاج ہے، وگرنہ نہیں. معاملہ ان کا طے پا گیا. یہ چیزیں، اس میں بہت سے فقہی مسائل بھی سامنے آتے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے ان پر بات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. باہر طور نہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور آپ یقیناً جو بات کریں گے وہ اچھی ہوگی اور مبنی بر حکمت ہوگی. ہاں، آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے پھر سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اور دم کرنے کے بعد 30 بکریاں لی. اس کے بعد جب یہ باتیں ہوئی کہ اب آیا ان کو بکریوں کو کیا کیا جائے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ابھی چونکہ دم کے عوض میں آئی ہیں. اب یہاں جو بات قابل غور ہے کہ دم کے عوض میں آئی ہیں، اس میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف اگر دم کرتے ہیں تو جواباً کوئی ان کی خدمت یا ہدیہ پیش کر دیتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. میں اس طرف جانا چاہتا تھا. باہر طور ایک الگ سے پہلو ہے. تو آپ اگرچہ ابھی اس میں ایک تھوڑی سی کمی باقی ہے کہ ایک ہے کوئی از خود پیش کر دے، اور ایک ہے کوئی تقاضا کر کے حاصل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ جو اہم بات ہے اس سب میں وہ یہ ہے کہ اس سورہ کا دم جو کیا جائے وہ کس ترتیب سے کیا جائے، تاکہ عام لوگ اگر گھر میں انہیں ضرورت پیش آئے تو وہ اس سے از خود استفادہ کر سکیں. حضرت یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اس کے مضامین ہے بہت زیادہ، اور بالعموم اس کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. ایک پہلا حصہ ہے، پھر دوسرا ہے، اور ایک تیسرا ہے. تو اس پر کچھ آپ ہمیں رہنمائی عطا فرمائیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں پہلے سب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی مہربانی سے اس پروگرام میں آنے کا موقع ملا. استاد گرامی کی بات سے کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر اس کو گھر میں دم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار؟ یہ ہمارے ناظرین جو اس طرح کی باتیں چونکہ بہت زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں، اور از خود میرے اندر بھی یہ شوق ہے کہ اگر اس پروگرام کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بات بھی عملی زندگی میں ہم کچھ اس کو نافذ کر سکیں یا فیض حاصل کر سکیں، تو پروگرام کا کسی نہ کسی سطح پر جو ہمیں ایک فائدہ ہے وہ میسر آ جاتا ہے. اس کے دم کا طریقہ کار جو ہمارے علماء و محدثین نے بیان کیا ہے، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھر دم کیا جائے. سبحان اللہ. اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ شریف میں موت کے علاوہ ہر شے. اللہ اکبر. پھر جو اس کے مضامین ہیں اس میں سب سے پہلی آیت ہے یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا دم اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 3، 5 یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اختتام پر پھر درود پاک پڑھیں اور پھر دم کریں. اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے. اس میں جو پہلی آیت ہے قبلہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کے لیے حمد ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ایک بڑا کامن سا لفظ ہے رب، جو لفظ مشترک ہے اور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ رب حقیقی کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ مردے میں جان ڈال کر اس کو جاندار بنا دیتا ہے، سبحان اللہ. اور پھر جب چاہتا ہے اس کے اندر سے روح نکال لیتا ہے. اور پھر یہ لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، بلکہ ایسی جگہ پہ بھی استعمال ہوا کہ انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے علم میں بڑی وسعت پیدا ہوتی ہے. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے رب فرمایا، ربیانی صغیرہ، کہ یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں. کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تو کھلا پلا کے بڑا کرتے. سورہ یوسف کی طرف میں توجہ کروانا چاہوں گا. جب سیدنا یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں تھے تو عزیز مصر کو خواب آیا، تو اس کو کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس کے نمائندے آئے تو آپ نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. بادشاہ بھی رب کے معنی میں ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق کو پالتا ہے. ایک بڑا لطیف یہاں نقطہ یہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے یہ حدیث کے اوپر کمنٹ کیا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو مولا کا معنی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولا کا ایک معنی رب بھی ہے، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت میں بندے کو
تھوڑی تھوڑی تربیت کر کے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر عالمین کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مشہور بات ہے جس کو مجدد افسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم دیکھا جائے تو زمین، آسمان اور یہ کل کائنات ایک عالم میں شمار ہوتی ہے، اور اس طرح کے 18,000 عالم موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ رب ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ربوبیت کا منظر پیش ہوتا ہے وہاں ساری چیزوں کی بناوٹ اور ان کا کردار یہ اللہ تعالیٰ کے حسن معلومہ سازی کی تربیت کے اوپر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قابل ہے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تعریف کے بارے میں یہ موضوع بیان کر دیا کہ جن سے تعریف اللہ کے لیے، جب کسی شے کی تعریف ہوگی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، کیونکہ اس شے کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کا اگلا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے معنی میں ایک اصولی گرامیٹیکلی ضابطہ بتایا کہ جس جملے میں، جس لفظ میں حروف زیادہ ہوں اس کے اندر معانی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رحمان کے بنسبت رحیم کو دیکھا جائے تو رحیم میں حروف کم ہیں، رحمان کی نسبت رحمان میں زیادہ ہے۔ تو رحمان کا معنی یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں مومنوں اور کافروں پر دونوں پر مہربان ہے، یعنی کافر اور مومن پر دنیا میں اور آخرت میں صرف مومنین پر۔ تو رحمان کا معنی دنیا کے لیے ہوگا اور رحیم کا معنی آخرت کے لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دونوں جگہوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری اس میں اندر جو خوبصورت مضمون ہے وہ ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اتنا زبردست قسم کا جملہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ابھی بھی وہ مالک ہے، اور جب سارے انسانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی تب بھی وہ مالک ہوگا۔ اور پھر وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے میں اعلان کروں گا لمن الملک اليوم۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے، بڑے دعوے کرتے تھے خدائیت کے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کوئی آواز نہیں آئے گی تو میں خود ہی کہوں گا للہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اس کی بادشاہت ہے، اس دن بھی اس کی بادشاہت ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اس کے مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات چلے گی اور وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کے نظام بتا دیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ ان مضامین کو اور آگے اگر بڑھانا چاہیں جی میں اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ الرحمن الرحیم اور پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو اظہار عبودیت اور پھر اس سے حق کے اجادے کی طلب۔ اچھا، میں یہاں آپ کے حکم کے مطابق آگے بڑھنے سے پہلے حمد کی بات کرنا چاہتا، الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو نفسیاتی طور پر دیکھیں تو انسان کو ایک بڑا لطیف سا پیغام مل رہا ہے کہ سیلف پریز اور سیلف اپریسیشن، آج ہر دوسرا بندہ خود ستائی کا مریض ہے۔ ایک تعریف کریں تو وہ 10 تعریفیں اپنی خود کر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ حقیقی تعریف کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حمد بھی اسی کی، ثنا بھی اسی کی، باقی جس کو ہے وہ عطائی ہے، لیکن حقیقی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسی ثنا کا، یا اللہ میں تیری ثنا نہیں کر سکتا، میں اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسی کا، جس طرح میرا رب اپنی تعریف خود کرتا ہے، حمد فرماتا ہے، اس طرح میں اپنے رب کی حمد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کا کبھی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تعریف کا حق ادا ہو نہیں سکتا، بلکہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب مجھے لواء الحمد دے دیا جائے گا اور میں موجود ہوں گا، سب کی قیادت کروں گا، تو اس وقت میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو ابتدائی آفرینش سے لے کے تا ابد قیامت تک کسی نے حمد نہ کی ہو۔ اور فرمایا کہ وہ حمد بھی مجھے اللہ تعالیٰ ہی سکھائے گا، وہ حمد بھی مجھے رب ہی سکھائے گا، اور وہ میں ایسی حمد کروں گا کہ روئے زمین پر
نہ پوری کائنات کے اندر نہ فرشتوں نے نہ کسی اور نے رب کی ایسی حمد کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ امام بخاری کی آخری حدیث دیکھیں جو کہ ہمارا ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے کہ ختم بخاری کے موقع پر حدیث پڑھی جاتی ہے. یہ لوگ ختم بخاری کو سمجھتے ہیں جیسے دیگر بہت سے ختمات کی طرح نہیں ایسا نہیں, بخاری کی تکمیل پہ, بخاری کی تکمیل پہ جو ہے وہ یعنی جب آپ کا پورا جو ایک طویل سسٹم ہے درس نظامی کا وہ تکمیل پہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کا جو آخری سیشن ہوتا ہے وہاں جو حدیث شریف پڑھی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے اس کو ختم بخاری کی. آپ نے بڑی اچھی بات کی نشاندہی فرمائی. اس کی آخری حدیث میں آتا ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں, رحمان کو بہت ہی پسند ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, لیکن میزان پر بہت ہی بھاری ہیں, بہت ہی بھاری ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. اب وہ بھاری کلمات ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ, اس میں بھی اللہ کی حمد کی بات آ گئی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, اور ساری تعریفیں اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں. تو وہاں بھی حمد ہی کی بات آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک بار یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی, اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. اور مجھے یہاں رفع بن رافع کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, راوی امام بخاری کی حدیث ہے جی. رسالت امام علیہ صاحب جماعت کروا رہے تھے, اور جب آپ نے فرمایا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ, آپ رکوع سے قیام کی طرف جب واپس آئے تو پیچھے کسی نے کہا ربنا ولک الحمد. جب یہ بات کہی تو نماز خیر جب مکمل ہوئی, فرمایا یہ کس نے کہا تھا ربنا ولک الحمد؟ صحابی پہلے تو گھبرائے کہ یہ نہ جانے خطا ہوئی. تو آپ نے فرمایا کھڑا کیا یا رسول اللہ, میں نے یہ کہا. فرمایا جب تو نے یہ کہا نا, میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمد, اور آپ نے کہا ربنا ولک الحمد کہا, تو فرمایا میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے 30 فرشتے نیچے اترے ہیں, اور ہر فرشتہ دوسرے سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کلمات لکھ رہا تھا, اور آپ کے لیے اجر و ثواب لکھ رہا تھا. اس میں بھی حمد کی بات ہے, ربنا ولک الحمد, کہ ساری تعریفیں جو ہے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کبھی بھی اعراض نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. زبان کو جو ہے بندہ رطب اللسان رہے اللہ تعالیٰ. اچھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, رہنمائی چاہوں گا. بعض اوقات ہم تعظیم کرتے ہیں, لوگ اس کو عبادت پہ معمول کر لیتے ہیں اور پھر اس پر فتوے بھی لگا دیتے ہیں. فرق ہے اس کا شرعی فقہی؟ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ جو واجب الوجود ہو, جو حی اور قیوم ہو, جو مستحق بالعبادہ ہو, اس کی عبادت ہوتی ہے. اور یہ کوالٹی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ, وہ یہ کوالٹی رکھتا ہے اپنے اندر کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی آپ مزارات پہ جا کے عبادت کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. میں اس کے لیے یہ بڑا آپ کے توسل سے بات کہنا چاہوں گا, اگر مزارات پہ جا کے کوئی بندہ سجدہ بھی کر دے تو آپ اس سے پوچھیں, کیونکہ جو غلطی کر رہا ہے حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے. جب ہم اس سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو, تو وہ بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں, وہ کہے گا میں تعظیم کر رہا ہوں. تو تعظیم میں ہمارے جتنی بھی عبادت کا ایک سٹرکچر ہے اس میں 4 چیزیں ہیں: قیام, رکوع, سجود اور قعدہ. اس میں قیام اور قعدہ یہ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے. آپ تعظیم کر سکتے ہیں, قیام تعظیمی بھی. جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنو قریظہ کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا اور محاصرہ ہوا, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کے لیے پیغام بھیجا, تو انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ سے بات کریں گے. اس وقت یہ بڑے شدید زخمی تھے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کو اٹھا کے لایا جائے. ان کو چارپائی پہ رکھ کے جب لایا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے قیام تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور معاشرتی سطح پر ایک مینر عطا کر دیا بالکل کہ جب تم سے بڑا سینئر آپ کے قبیلے کا, قوم کا کوئی معزز فرد آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ اس کی اجازت نہیں بلکہ اس کا حکم ہے. اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے. سینئر اگر کم عمر ہے لیکن اس کا رتبہ بڑا ہے تو بڑے بڑے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس کے رتبے کی ضرورت ہے. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب تشریف لاتے تھے تو سارے صحابہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے. اس میں تربیت کے لیے ایک بات ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے
وہ بھی سنت رسول کا خیال کرے، وہ بھی پسند نہ کرے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، خواہش نہ ہو، یہ خواہش اس کے لیے کرنا حرام ہے۔ اب تو پلانٹ کرتے ہیں، جی بالکل کرتے ہیں، اس کے لیے یہ خواہش کرنا حرام ہے۔ اور جو انتظار کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی عزت و تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ اور پھر بیٹھنا تعظیم کے لیے، اس کے لیے تمام کتابوں کے اندر محدثین نے حدیث جبریل لکھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تعظیماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا کے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ۔ یہ تعظیم کی بہترین مثال ہے کہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگے حضور مجھے ان سوالوں کے جواب ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دو چیزیں، باقی دو چیزیں ہیں رکوع اور سجدہ، یہ تعظیم کے لیے بھی حرام ہے اور عبادت کے لیے اگر کیے جائیں گے تو کفر کے درجے میں چلا جائے۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے احتیاط بتائی ہے کہ آپ ادب و احترام میں کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے آپ جھک جائیں گے اور وہ کھڑا ہوگا۔ ہمارے بعض دیہاتوں میں اس طرح کا رواج ہے کہ لوگ ایسے نیچے ہاتھ لگا دیتے ہیں، یہ کم علمی کی بنیاد، ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تعظیم۔ لیکن میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الادب المفرد کا، کہ بتائیں سننے والے ناظرین غور کریں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اپنے چچا حضرت عباس کے پاؤں بھی چومتے تھے، اللہ، اس کے لیے نیچے نہیں جاتے تھے۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ بتا دیا، ورنہ میں تو تھوڑا سا سہم گیا تھا۔ جی اور یقیناً جو ادب اور محبت کے معاملے ہیں ہم نے بزرگوں سے اسی طرح سیکھے اور اسی طرح سنے ہیں۔ میں آپ کی محبت امیز باتیں، حکمت والی، علم والی، ان سے اور زیادہ استفادہ کروں گا۔ نور قرآن میں یہاں ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو سورہ فاتحہ، اس کی روشنی میں یہ جو آخری بات بطور خاص جو ہمارے سماجی ایٹیکیٹس اور جو ہماری سوشلائزیشن کے حوالے سے اور پھر تعمیر سیرت اور اس میں تشکیل کردار کے جو پہلو ہیں، اس کو ہم اور زیادہ سنیں گے اور جانیں گے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنے اندر ایک داعیہ اور سپرٹ اس کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ فاتحہ، جس کو سبع من المثانی، یعنی ایسی 7 آیات جس کو انسان اپنی عبادات میں بہت زیادہ کثرت سے پڑھتا ہے، اور معنی اور مفاہیم اور پھر ان کے اندر برکات کا ایک سمندر موجزن ہے۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کو سورہ شفا اس سے بھی تعبیر فرمایا، اور جیسا بریک سے قبل ہم نے اپنے علماء سے جانا کہ خاص ترتیب سے پڑھیں تو اس کے اندر شفا ہے، اور اس کا دم جو ہے وہ بہت سی امراض رفع کرنے کا باعث ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں۔ محمد شریف صاحب ہیں باولپور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ محمد شریف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ ویلکم۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں کچھ سید صاحب آ جاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً۔ کچھ لوگ ایسے باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ رہنمائی لیتے ہیں ابھی۔ ویسے انہوں نے آپ کے سوال کا جواب اپنی گفتگو کے جو اختتام پہ دے دیا تھا، لیکن اچھا ہے اس کی اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ گوجریا سے، میاں غلام مرتضیٰ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سر جی ٹھیک ہو؟ خیریت؟ جی الحمدللہ، آپ کو خوش آمدید جی۔ ویلکم جی، مہربانی۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ۔ میں آپ کی قرآن پاک کی تفسیر ترجمے پر بہت مبارکباد دیتا ہوں، یہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ اللہ آپ کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا تو سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہے انعمت علیہم، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو وہ انعام یافتہ ہستیاں کون کون سی ہیں جن پر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
इनाम याफ्ता लोगों पर हमें चला, तो कौन कौन से इनाम याफ्ता हस्तियाँ हैं? बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे तो हमारी गुफ्तगू वहाँ तक पहुँच ही चुकी थी जी तकरीबन। तो पहले वो सवाल उन्होंने किया सादात के जी, पहला जी सवाल एहतराम के हवाले से। जी, जी। रिसालत इमाम अली साहब ने इरशाद फरमाया कि बनु हाशिम के लिए तुम सब खड़े हो जाओगे उनके एहतराम में, उनके एजाज़ व इकराम में, लेकिन बड़ा मुश्किल है आजकल तो ये बात लेकिन बनु हाशिम किसी के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं यहीं से कशीद करता हूँ, सादात जो है ये आली नस्ब है, अच्छा, बड़ा मकाम और मर्तबा है इनका, इन्हें सरदारी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। और मैं समझता नबी हूँ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि निस्बत से ये सरदारी अल्लाह ने अता फरमाई, और मैं नहीं समझता कि जो एजाज़ व इकराम रब ने अता फरमा दिया हो उसमें कोई कबीदा खातिर हो, और मैं समझता हूँ इस पर कबीदा खातिर होना बड़ा रास्त तसादुम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ कि जो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन है। अल्लाह ताला ने सारी कायनात में से बनु इस्माइल और फिर बनु कबाइल को चुना, फिर उसमें सबसे कबीला बनु हाशिम का, वो सारी तफसील लंबी हदीस आती है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें सादात सामने आ जाएं और उसके बाद साहिब तकवा भी हों, साले भी हों। निस्बत तो है ना, पहली बात तो ये है, नसब तो है ना, कम अज़ कम नसब के एहतराम में खड़ा होना चाहिए, और मैं तो इसका हमेशा से कायल रहा और मैंने इसको हमेशा खुद भी इख्तियार किया इस चीज़ को। इस पर मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक कमेंट कर लो। इसको कहते हैं गिरा लगाना, आप भी लगाएं। हमारे पास सादात की इज़्ज़त और ताज़ीम के लिए सबसे बड़े लोग सहाबा इकराम ने जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान है और चचा की निस्बत है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितना एहतराम करते थे। जब कभी रास्ते में आप सवारी पे होते तो चचा नज़र आ जाते तो उतर जाते थे, अल्लाह, अपना काम छोड़ देते, फिर उनके पीछे चले जाते। सुभान अल्लाह। जब वो अपना काम करके अपने घर में दाखिल होते तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फिर अपने काम की तरफ जाते। सुभान अल्लाह। ये हमें सहाबा इकराम ने सिखाया कि इनकी इज़्ज़त और ताज़ीम इस तरह होगी। यकीनन। अच्छा जी, दूसरा सवाल भी मैं इसी फ़्लो में, आप चूँकि दोनों शख्सियात जो हैं वो इस उन्होंने इनाम याफ्ता जी वो इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अच्छा देखिए, मैं डॉक्टर साहब यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा, ये बड़ी ही इसमें एक लतीफ़ नुक्ता मौजूद है। पहले हिस्से में आप अल्लाह से इस्तगासा, बारगाह में इस्तगासा पेश करते, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। बिल्कुल मान साथ ही अगली बात जो वैसे तो मुसल्ले पे वज़ू करके नमाज की हालत में किबला रुख खड़े हो गए हैं, ज़्यादा तो अभी मुस्तकीम भी है। कुछ गुंजाइश बाकी है। जी हाँ, गुंजाइश बाकी कि जो इस्तगासा इस्तदाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश की कि या अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा दे, सिरात मुस्तकीम ज़्यादा मुस्तकीम पे डाल दे। अगली बात आप ये फरमाते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह अगर रास्ता दिखाया है तो फिर इन लोगों की संगत भी अता फरमा देना, रफ़ाकत अता फरमाना। मालूम ही हुआ कि महज रास्ते का मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ औलिया सुलहा की, सालिहीन की, मुत्तकीन की, क्या बात है, ज़ुहाद की, आबिदों की संगत और रफ़ाकत भी ज़रूरी होती है। औलिया की रफ़ाकत भी ज़रूरी है ताकि वो जो मकाम हासिल हुआ, जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे बंदा कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, रुके ना, कहीं डिट्रैक ना हो जाए। और ट्रैक पर रहने के लिए बंदे को चाहिए कि वो इन लोगों की संगत इख्तियार करे, रफ़ाकत इख्तियार करे। और इनाम याफ्ता लोग अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युतिल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सालिहीन है, मुत्तकीन है, औलिया है, सुलहा है, इनका रास्ता है, और उन्हीं के रास्ता जब वही ज़्यादा मुस्तकीम है, वही सिरात मुस्तकीम है, और उसी पे हमें चलना चाहिए, उसी को देखना चाहिए। उसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ें जो है वज़ा करना वो किसी तौर मुनासिब नहीं है। और ही हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह सीधा रास्ता दिखाना, और दिखाने के बाद इतनी इनायत और कर देना कि हमें उन लोगों की संगत अता फरमाना, ताकि हम औलिया की, मशाइख की, अपने जो हमारे पीर हैं, हमारे मशाइख हैं, अच्छा जी, बड़ा लोग पूछते हैं, कहते हैं कि जी किस तरह हम कोई पहुँचें, हमें बंदा कोई नज़र नहीं आता, कोई निशानी बताएं या किसी का बताएं कि जी कहाँ है, कोई आप कुछ रहनुमाई फरमाएं। एक तो कुरान पाक की आयत हज़रत ने पढ़ दिया, नाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन, और हम अपनी कोई निस्बत कायम करना चाहते हैं इस्लाह के लिए, तज़किया के लिए, तरबियत के लिए, तो उसके लिए कुछ उसलूब, कोई तरबियत का निसाब, कुछ निशानियाँ हमें कोई दीन ने अता की हैं। जी, इसमें हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी तरबियत की है और बताया है कि जब किसी के हाथ में अपना हाथ देना है
کسی کو اپنا راہبر اور رہنما بنانا ہے تو یہ کوالٹیز اس کے اندر دیکھنی ہے. نمبر 1 پابند شرع ہو. جو پابند شرع نہیں اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا. نمبر 2 اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے خود نکال سکتا ہو. سبحان اللہ. نمبر 3 فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو کہ کڑی پیچھے حضور تک جڑتی ہو, سلسلہ بیعت میں. اب یہ کیسے جڑتی ہو یہ بھی تھوڑا بتا دیں. یہ ایسے جڑتی ہو کہ یہ کسی کا مرید ہو اور وہ کسی کا مرید ہو اور وہ کسی کا مرید ہو, اور یہ یعنی یہ سلسلہ تو ذہب کڑی در کڑی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچ. بالکل سبحان اللہ. جیسے آپ کے ہاں حدیث کی سند ہے, ایسے بالکل مفسرین کی سند ہے, اسی طرح یہ تصوف کی صوفیاء کی سند ہے اور سلاسل طریقت کی سند. جی. چوتھے نمبر پر کہا کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. ان ساری شرطوں کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ کیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, جس کے پیچھے چلنا ہے, وہ ان راستوں سے خود چل کے آیا ہو جس راستے پہ انہوں نے تمہیں چلانا ہے. واہ. ایسے نہ ہو کہ خود آ گیا اوپر سے اور اس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو میں نے کہاں چلانا ہے اور کیسے چلانا ہے. تو جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا, وہ خود نہیں ٹریننگ لے کے آیا ہوگا, تو دوسرے کو کیسے چلائے گا. تو یہ پیٹرن دیا کہ اگر تم نے کسی بھی اللہ والے کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا ہے. اس کے لیے ہمارے صوفیاء نے بڑی بے شمار مثالیں دی. ان میں سے ایک میں بات بتا دیتا ہوں. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک بندہ صاحب سلسلہ بنا ہوا ہے اور وہ بڑا اپنے آپ کو کمال کا ظاہر کرتا ہے. تو آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو رہا ہے. تو آپ واپس آ گئے. آپ نے فرمایا جس کو رب کے گھر جانے کے آداب نہیں آتے اس کو رب کے کیا آداب آتے ہوں. تو یہ بتایا ایک پورا پیٹرن, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتا. اس کا 2 حرفی جملہ یہ ہے کہ صرف وہی شخص اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جا سکے جس کا ہر قدم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتا. اگر وہ دائیں بائیں ہوگا تو پھر اس کے مطابق چلا نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں کچھ معاملات ایسے تھے کہ آپ بھی لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں. اگر یہاں پہ موجود ہو تو لوگوں کی تربیت کر دینی چاہیے تاکہ لوگ صحیح پیٹرن پہ آ جائیں. اور ہمارے دین میں اور طریقت میں تو اس کا پورا اسلوب اور شعبہ موجود ہے. بالکل موجود. اور جو بالخصوص سب کانٹیننٹ میں یہ جو اتنا بڑا سماجی انقلاب آیا تو اس کے بارے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے خلیق نظامی, انہوں نے کہا کہ اس اتنے بڑے سماجی انقلاب کی بنیاد مسجد, مدرسہ اور خانقاہ تھی. کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن تھے جہاں سے فرد کی تربیت ہوتی. کیا بات ہے. اور جب فرد تیار ہوتا ہے تو اس سے پوری سوسائٹی بہتر ہوتی ہے. اور جب اس نے کہا کہ جب سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے تو پھر اسٹیٹ اور سلطنت اور ریاست وہ بھی مضبوط ہوتی ہے. اور اس نے اس کی مثال دی. اس نے کہا جب خانقاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی تھی اور خانقاہ خواجہ معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تھی, تزکیہ اور طہارت کے سوتے وہاں سے پھوٹ رہے تھے, تو سلطنت مضبوط تھی اور اقتدار پہ بھی شمس الدین التمش اور قطب الدین ایبک تھے. اور دنیا کے اندر اس خطے کا اس اعتبار سے ایک شکوہ تھا کہ اسٹیٹ بھی تگڑی تھی اور سوسائٹی بھی تگڑی تھی. تو یہ بہت اہم بات ہے. آج یہ سوتے جو تربیت کے ہیں یہ قدرے معدوم اور مفقود ہوتے جا رہے ہیں. اختتام پر پھر میں آؤں گا آپ کے پاس. صرف آخر میں ایک تو کوئی اس کا ان موضوعات کا آپ احاطہ کرتے ہوئے کوئی حتمی بات اور پھر استعانت اور اس صورت کے اور مضمون کوئی خاص اہم بات ہو جو ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے وہ بھی آپ بتا دیں. جی میں اس میں ایاک نعبد پر بات کروں گا کہ یہاں بھی ایک بڑا لطیف نقطہ موجود ہے. ایاک نعبد ایاک اعبد بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لفظ ہم استعمال ہو پلورل کا جو اس میں آ رہا ہے, جی جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ پیغام بھی دیا کہ اعبد کے اندر
ایک تصور جو ہے سینس آف ایلیویشن پائی جاتی ہے, ایروگینس پائی جاتی ہے, لیکن عاجزی کا پہلو رکھا گیا کہ یا اللہ میں اکیلا ہی تیری عبادت نہیں کرتا, اور بھی تیرے بے شمار بندے ہیں, ان میں سے میں بھی ایک ہوں, ان میں سے میں بھی ایک ہوں. اور اس پر میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے جد امجد نے فرمایا تھا ستجدون ان شاء اللہ من الصابرین, بے شک آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, کہ اکیلا میں ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں, یا اللہ تیرے اور بھی بہت سے بندے ہیں. حالانکہ وہ بڑی معراج پہ تھے, بڑی معراج پہ تھے, لیکن پھر بھی آپ عاجزی دیکھیں, آپ دیکھیں کس قدر ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. اور اس کے ساتھ اگر وہ مثال آپ ساتھ اٹیچ کر لیں کہ رب کا گھر بنایا اور باپ بیٹا نے اتنی عظیم خدمت سر انجام دی, اور پھر بھی کہا ربنا تقبل منا, کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا. ہر جگہ پہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے پہلو کو پیش نظر رکھا. میں ایاک نعبد کی بات کر رہا تھا رسالت امام علیہ السلام کے پاس, بڑے اختصار کے ساتھ ایک شخص بدو حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا دین سکھا دیجئے, میں لمبا چوڑا دین نہیں سیکھ سکتا, مختصر سا. تو آپ نے دیکھ کے مسکرایا, آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر تقیم الصلاۃ المکتوبہ, ایک تو فرض نماز نہ چھوڑا کر, نماز نہ چھوڑا کر. فرمایا اگلا کام تم نے یہ کرنا ہے, نماز کے بعد تم نے زکوٰۃ دینی, تو دی زکوٰۃ اور مفروضہ, اور جو فرض زکوٰۃ ہے تو نے وہ نہیں چھوڑنا. کہتے بس اتنا ہی کافی ہے. اور یہ کہہ کے چل پڑا, کہتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بڑھ کے میں نے اور کوئی نیکی نہیں کری, بھئی یہی سب میرے لیے کافی ہے. چل پڑا تو آپ نے فرمایا صحابہ من سر ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا, فرمایا اگر تم کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھو وہ جا رہا ہے. تو گویا آپ نے نماز کی تلقین کی, اور نماز بار بار نماز میں ہم دہراتے ہیں, سورۃ فاتحہ دہراتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا فاتحہ کا جو اسلوب ہے وہ بھی دعائیہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کسی جنتی کو دیکھ رہے تو یہ جنتی جا رہا ہے. دو فرائض آپ نے بتایا کہ وہ نماز, کہتے ہیں جی نماز نہیں چھوڑوں گا, کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, جب وقت آ جائے گا اور جب زکوٰۃ کے قابل مال میرا ہوگا تو زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے انسان کی اخروی نجات کے لیے, اس کی فلاح اور بقا کے لیے. اور استعانت کی جہاں تک بات ہے, رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر گم ہو جائے تو بھی اللہ سے مانگو, نمک مانگنا تو بھی اللہ سے مانگو. استعانت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے, مستعان حقیقی وہی ہے, لیکن اس سے کہیں بھی یہ پرسیپشن نہیں لینی چاہیے کہ ہم کہیں وسیلہ یا توسل یا توسط کی بات نہ کریں. ایسی بات نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس بات پہ, اس کے محبوبوں کا اس کو وسیلہ پیش کیا جائے, اس کے بعد دعا کی جائے. لیکن دینے والی ذات مستعان حقیقی ذات اللہ ہی کی ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. اور وہ اس کے آگے لوگ دعا کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے, اپنے مشائخ سے, اولیاء سے, صلحاء سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, اور دعائیں جو ہیں وہ بر آتی ہیں. ایسا بھی نہیں کہ دعائیں بر نہ آئیں, وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جیسے یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے, اس حجرے کے سامنے کھڑے ہو کے. تو جب ایسے مقامات ہوتے ہیں, ایسی جگہیں ہوتی ہیں, یا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یقیناً وہ اس بات کے حامل ہوتے ہیں کہ رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, ان کی سنی بھی جاتی ہے دعائیں. میرا خیال ہے آپ بھی اس پر ضرور کچھ کمنٹ کریں, اور پھر اس صورت کے مضامین کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آج کے پروگرام کے حوالے سے ضروری ہو وہ بھی عطا فرمائیں, اور پھر ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف جائیں. استعانت, استمداد, توسل, استغاثہ کے سارے معاملات کو ایک نقطے میں اسلام نے سمیٹ دیا ہے. دعا عبادت ہے, اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ کار سکھایا کہ جب دعا کرو اللہ تعالیٰ کے حضور تم مجھے دعا میں بیچ میں شامل کر لو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا جائے گا تو اللہ دعائیں قبول فرمائے گا. سورۃ الفاتحہ میں جو تعمیر شخصیت ہے یہ بڑی اہم ہے, اس لیے کہ ہم اپنا سارا کلچر دیکھ لیں, اسلام تعمیر شخصیت سے پھیلا, لوگوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک, میرا بھی شکر ادا کرو, اپنے والدین کا بھی کرو, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, معاملات اچھے کرو. آپ نے بھی اس سے پہلے بات کی تو اس میں آپ بڑے صغیر پاک و ہند کا ذکر کیا, تو ان صوفیاء کے کردار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاری. کریم آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے بڑی سے بڑی غلطی کے اوپر لوگوں کو کافر نہیں کیا, بلکہ نرمی سے ان کو سمجھا کر اسلام پر پختہ کیا. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے مسجد نبوی کے اندر یورین پاس کر دی, صحابہ دوڑے اس کی طرف, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے, ابھی رک جاؤ, ابھی اس کو تکلیف ہوگی. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں ایسا کام نہیں کرتے, اس کو صاف کروا دیں. جو ٹالرنس ہے, جو انسانی ایک کوالٹی ہے,
برداشت اور تحمل کی یہ سورۃ فاتحہ سکھاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، ہمیں بھی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا جی چاہیے۔ حضرت بڑی اہم بات کی ہے، آج ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں اس میں یہ اشتعال اور انتہا پسندی بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو سائنس کہتی ہے کہ جب آپ یقیناً ہمیں جو نبوی اسلوب ہے اس پر بھی رہنمائی دیں گے کہ یہ جو جذبہ ہے، اشتعال ہے، کوئی 12 منٹ کا ہوتا ہے، اور اگر یہ 12 منٹ آپ کسی نہ کسی طرح اوائڈ کر کے اس کو گزار لیں تو پھر اس کے مفاسد اور اس کے وہ خطرناک نتائج جس کے نتیجے میں بعض اوقات زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے آپ بچ سکتے ہیں یا بچ جاتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے ہماری کس طرح تربیت کی کہ انتہا پسندی اور اشتعال انگیزی اس سے ہمیں چھٹکارا میسر آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں ہمیں کوئی رہنمائی جو عطا فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ وقت بہت مختصر ہے لیکن یہ ضرور عطا فرمائیں، اس لیے کہ یہ جو دائیں اور جذبے ہیں یہ آج کل بہت زیادہ سوسائٹی کو پامال کر رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اشتعال پیدا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ میرے نظریے کے علاوہ بھی کوئی نظریہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، میں اپنے نظریے کے علاوہ کسی کا نظریہ نہ سمجھتا ہوں، نہ اس کو درست سمجھتا ہوں، اس لیے میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ انسان ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، ان نظریات کو اسلام کے دائرہ میں لانا چاہیے۔ اگر وہ نظریات اسلام کے مطابق ہے تو پھر اس کے اوپر ریش نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ میرے خلاف۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے ریش ہونے کی، اشتعال میں آنے کی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے افضل ہوں، باقی سب میرے قدموں میں میرے غلام بیٹھے ہوئے۔ یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات سامنے کھڑے ہو کے بندے کہہ دیتے تھے جناب پہلے آپ جواب دیں یہ کیوں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنے مرضی بڑے ہوں لوگ سوال کر سکتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب دینا یہ تحمل اور بردباری کے ساتھ یہ اشتعال کو ختم کرتا۔ لوگوں کے ساتھ ٹالرنس میں، ہمدردی اور حسن سلوک میں اپنے آپ کو لوگوں جیسا سمجھیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر سمجھیں گے، اپنے آپ کو افضل سمجھیں گے، تو کبھی بھی معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر معاشرے میں تحمل مزاجی، بردباری اور انسانیت پیدا کرنی ہے تو لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ محبت رسول پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک واحد نسخہ ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی تو میرا نہیں خیال کرے گا تو حضور پاک کے امتی کا تو خیال کرے گا نا، اپنے بھائی کا تو خیال کرے گا نا۔ تو یہ سب سے اہم شے ہے لوگوں کے جذبات کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بیان کیے کہ جب انسان ریش ہو یا غصے میں ہو تو اس کو یا تو جگہ بدل لینی چاہیے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا چاہیے، یا پانی پینا چاہیے، یا کیفیت بدل دینی چاہیے۔ گھروں میں جب ایسی کیفیات ہو جاتی ہے گھر سے باہر نکل جائے تاکہ معاملات ٹھنڈے ہو تو پھر وہ واپسی آ جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور نفسیاتی طور پر ان چیزوں کو آج کی جو ہماری جدید سائنس ہے وہ بھی ریکمینڈ کرتی ہے کہ اپنی کیفیت بدلیں، پوزیشن چینج کر لیں۔ اشتعال ہے کسی کے ساتھ، اہل خانہ میں وہاں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے آفس میں ہو سکتا ہے، سوسائٹی میں ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور کیفیت جو رمضان المبارک میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم بعض اوقات جو ایک روزے دار ہونے کے ناطے بھی ہم بعض چیزوں پر استحقاق سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے زور سے یہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ذرا بچ جاؤ۔ تو روزہ جو ہے یہ تو حلم اور طبیعت میں عجز اور انکساری اس کا درس دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ان سعید ساعتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انفرادی سطح پر بطور خاص اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جس کے لیے یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے اور شدت کی پیاس میں بھی کوئی قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، تو پھر اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے معاملات کو بھی ہمیں بہتر بنانا چاہیے۔ آج میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ گزشتہ سال کے یکم رمضان المبارک کے پروگرام میں اپنے مہمان علامہ مفتی محمد اقبال چشتی علیہ رحمہ ان کو بھی یاد کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ان محافل، ان پروگرام، ان تقریبات کا ایک حسن تھے، بڑے زوردار خطیب تھے۔ گزشتہ دنوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اللہ ان کے درجات
بلند کرے آمین۔ اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ آج 23 مارچ بھی ہے اور 23 مارچ یوم پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ بہاراں جو نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے اور فصل گل بھی ہے، تو اس فصل گل میں اس ارض پاک پر وہ فصل گل اترے جس کے بارے میں احمد ندیم کاشمی نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ واہ۔ اختتام پر قرآنی وظیفے کے ساتھ میں اپنے مہمان الحاج اختر حسین قریشی ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت کریں۔ آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے یہ بھی سورہ فاتحہ کی برکات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار صبح اور 3 بار رات کو سورہ فاتحہ کو معمول بنائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کی تنگ دستی رفع ہوگی۔ مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ الحاج اختر حسین قریشی۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سر و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جانے چمن سبحان اللہ سبحان اللہ تو روح صبا تو جانے چمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے
ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ